बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक का ये बरकतों वाला दिन है और हम अपने प्रोग्राम आपके सामने में हाजिर है, आपकी खिदमत में। यूट्यूब पर AQ ग्लोबल का ये प्रोग्राम आप मंडे टू फ्राइडे रोज़ाना देखते हैं और इसके टाइमिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे शाम के हैं। इसके साथ साथ AQ ग्लोबल के ऊपर आपको न्यूज़ अपडेट भी मिलती है और इसके साथ साथ हम हफ्तेवार 1-2 स्पेशल प्रोग्राम भी आपके लिए लेकर आते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो आपके सामने जो बड़ी बड़ी ख़बरें मुल्क वतन पाकिस्तान के हवाले से या वर्ल्ड वाइज हैं, उनके पीछे क्या महर्रिकात हैं, क्या उनके पीछे छुपा हुआ सच होता है, वो आपके सामने लाना होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको हमारी हर वक्त की न्यूज़ जो है बर वक्त मिलती रहे। हर वक्त की न्यूज़ बर वक्त पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल आइकन का बटन दबाना भी ज़रूरी है। तो AQ ग्लोबल की जानिब से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम MS अतहर कुरैशी है और ये प्रोग्राम आपके सामने मैं लेकर आता हूँ। नाज़रीन, आज जो हम बात करेंगे उसमें 2 बड़ी अहम ख़बरें हैं। सबसे पहली अहम ख़बर ये है कि जनाब अली अफ़गानिस्तान से अचानक फ़ौजियों के इनक़ला के अंदर तेज़ी और इसके पीछे क्या छुपा सच है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। दूसरा, एक हमारे बहुत सीनियर तज्ज़िया निगार और एक जो है वो सहाफ़ी हैं जो हुकूमत की टेबल पर बैठे होते हैं हमेशा, जो भी हुकूमत आती है, उनका नाम है हारून रशीद। उन्होंने एक ख़बर ब्रेक की है और उन्होंने कहा है कि जनाब चीन पाकिस्तान से कश्मीर को ले जाएगा। ये ख़बर उनका ब्रेक करने का इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की जो है मेरी समझ से बाहर थी ये बात, और क्या सिलसिला चल रहा है, इसके पीछे की स्टोरी क्या हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम के अंदर सबसे अहम और ख़ास तौर से हुकूमत वक्त के लिए 2 मौजू हैं। एक ये कि कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट के अंदर अपने रद्द अमल का इजहार किया। किस चीज़ के ऊपर? ये बात बड़ी अहम है। इसके साथ साथ महात्मा गांधी की पड़पोती जेल की सलाखों के पीछे। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं सबसे पहले हुकूमत को आईना दिखाने के लिए महात्मा गांधी की पड़पोती जो जेल की सलाखों के पीछे गई हैं और उनके ऊपर जुर्म क्या था? धोखाधड़ी का। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा दूसरे ममालिक की मिसालें देते रहे, तो उसमें देखिए कि हमारे यहाँ जो तंजीम, जो तहरीक जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है, उसने 3 साल तकरीबन पूरे कर लिए मुल्क की हुकूमत संभाले हुए। उन्होंने कितने लोगों को जेल की सलाखों को पीछे भेजा, जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की, जिन्होंने मुल्क के साथ दिल का माल लूटा, जिन्होंने धोखाधड़ी की, जिन्होंने जनाब अली मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, आवाम के साथ धोखाधड़ी की, कितने लोगों को उन्होंने जेल के पीछे भेजा हुकूमत वक्त ने। नहीं जनाब, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं, ये अदलिया की ज़िम्मेदारी है। बड़े आसानी से आप यूथी हमारे कहते हैं ना ये हमारा काम कोई, ये तो हुकूमत का काम कोई, ये तो अदलिया की ज़िम्मेदारी है। अदलिया किसके मातहत है? हुकूमत का दौर दौरा किसका है? जिस हुकूमत का दौर दौरा है, अदलिया भी उसी की पैरोकार होती है, जो हमने देखा है, जो सुना भी है और प्रैक्टिकली सामने भी आया है कि जब दिल चाहता है जिसको जो है मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाती है, और अगर अदलिया इजाज़त भी दे दे, हुकूमत चाहती हो तो उसको रोक लेती है। और ये तजर्बा भी आपने पिछले हाल दिनों में देखा है, दोनों तजर्बात देखे। तो ये सारी चीज़ें जो गोरख धंधा जो हुकूमत का है, जो बड़े बड़े दावे करके ये कहती थी कि बैरूनी दुनिया के मुल्कों की मिसालें देती थी, ये देखें कि इंसाफ कैसा होता है कि महात्मा गांधी की परपोती अगर जुर्म किया है तो वो भी जेल की सलाखों के पीछे है। अब आप बताइए कि हमारे कितने वज़रा सुफरा और उनके हवारियों ने जुर्म किए हैं और वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये मदीने की रियासत का तस्वर देने वाले की जमात के ऊपर, उनके कारिंदों के ऊपर, उनके कारकुनों के ऊपर एक खुला तमाचा है उनके मुँह के ऊपर कि देखें वो लोग जो कि इस्लाम को नहीं मानते, मज़हब को नहीं मानते, दीन को नहीं मानते, जो इस्लामी उसूल से नाबलद है, वो काम कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए थे इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका और सालवियत के लिए। इसके साथ साथ वही फिर बात मैं कहूँगा, यूरोप, अमेरिका, कनाडा की मिसालें देने वाले वज़ीर आज़म साहब, देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने क्या रद्द अमल ज़ाहिर किया।
وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم پارلیمنٹ میں انہوں نے جو اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایک وحشیانہ بزدلانہ پرتشدد واقعہ جس نے 4 انسانی جانیں لے لی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم اسلامو فوبیا کو اپنے ملک میں پنپ نہیں دیں گے۔ ایسے پہلے بھی 2-3 واقعات ہوئے ہیں جس پر ہم نے انتہائی سخت رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہم نے ان لوگوں کو پکڑا اور ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ہم ایک خاص گروہ کی طرف سے کسی برادری کے لیے نفرت اپنے ملک میں پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے جو بڑی خبر، ہماری اسمبلی خود جو ہے وہ قومی اسمبلی ہے یا جھگڑوں کی اماجگاہ ہے؟ قومی اسمبلی ہماری جھگڑوں کی اماجگاہ بنی ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ حکومت وقت کے اشاروں پر ہوتا ہے۔ جو اطلاعات ہمیں آئی ہیں، جو سارے معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ بجٹ پیش کیا جانا ہے اور آج بجٹ کا دن ہے۔ اب دیکھتے ہیں بجٹ کیا آئے گا۔ جو ہماری معلومات ہیں وہ بجٹ کے حوالے سے بڑا خطرناک بجٹ ہے۔ عوام کی فلاح اور بہبود، ملک کی ترقی اور کامیابی و کامرانی کے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے وہ مختصر ہے، لیکن ایک خاص مقتدر ادارے کے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے، جو پچھلے 70 سال سے پاکستان کی یہ کچھ بھی نہیں کر سکا میرے حساب سے۔ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں پاکستان کی سرحدوں کو بڑھانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، اس کے لیے کتنا بجٹ رکھا ہے یہ کل آج بجٹ پیش ہو جائے تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن ہماری اطلاعات ہے کہ ان کے لیے بجٹ زیادہ ہے، لیکن ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے بجٹ بہت اس کے مقابلے میں مختصر سا ہے۔ تو ناظرین، یہ سارے سلسلے ہیں، یہ ہماری حکومت کے کارنامے۔ یہ اس خبر کے پیچھے بڑا سچ جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ جناب علی، افغانستان کے اندر جو امریکی فوجی ہے ان کا تیزی سے جو انجلا شروع ہوا ہے، اس کے محرکات ہمارے سرحدوں پر کیا پڑیں گے، ہمارے ملک وطن پاکستان پہ کیا پڑیں گے، اور ہماری عوام کے لیے وہ کتنا خوش آئندہ یا کتنا ہماری عوام کے لیے اور حکومتوں کے لیے تکلیف دہ۔ حکومت کے لیے تو خوش آئندہ، کیونکہ ہمیشہ ہمارے نیازی صاحب جو ہے طالبان کی حمایت کرتے رہے اور طالبان کے حق میں انہوں نے جناب علی باتیں کی ہے، تو ان کے لیے تو خوش آئندہ۔ کیوں کہ امریکہ کے انجلا سے طالبان کو وہاں فوقیت مل رہی ہے۔ طالبان جو ہے وہ تیزی سے افغانستان کے اندر اپنی جڑوں کو مزید مضبوط کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ داعش بھی اپنی جڑوں کو اب افغانستان کے اندر مضبوط کر رہا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جس حکومت نے، جس ملک نے افغانستان کے خلاف، طالبان کے خلاف امریکہ کو وہاں پر سہولت فراہم کری، اس کے ساتھ وہ کیا حسن سلوک کرتے ہیں۔ ہم ایک طرف اس خطے سے امریکہ کے نکل جانے پہ خوش ہیں، دوسری طرف جو مجھے پریشانی لاحق آ رہی ہے وہ یہ پریشانی لاحق آ رہی ہے کہ ہمارے جو عسکری اداروں کے ذمہ داران ہیں انہوں نے تو بچپن سے چوڑیاں پہنی ہیں، 55 میں آ گئے ہیں، اور ایکسٹینشن لینے کے بعد بھی اب تک وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب علی دشمنوں سے دوستی کر لو، کیونکہ لڑنے جھگڑنے کی سکت تو ان کے اندر رہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے ایٹم بم اور بڑے بڑے میزائل تو بنا لیے ہیں، لیکن اس کا استعمال کرنے کے لیے دل، جگرا اور حق اور صداقت والی بات اور دین کا وہ درس جو آقائے دو عالم سید المرسلین نے دیا کہ جہاد کو اسلام کا 6واں رکن بنایا، اس سے وہ نابلد ہیں۔ صحیح ہے، وہ بار بار دشمن کو جناب علی موقع فراہم کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ دیکھیے کہ وہ ملک جو مسلمان ملک نہیں ہے، وہاں پر 4 مسلمانوں کی جانیں لی گئیں دانستہ، تو انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے پرائم منسٹر صاحب نے افسوس کا بھی اظہار کیا، رد عمل کا اظہار کیا۔ ہمارے یہاں ٹرین کا حادثہ ہو جاتا ہے، ابھی حال ہی میں جو ٹرین کا حادثہ ہوا اس میں 100 کے قریب انسانوں کی جانیں گئیں۔ اس سے پہلے PIA کا جو پلین کریش ہوا اس میں 150 کے قریب انسانوں کی جانیں گئیں، لیکن ہمارے پرائم منسٹر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اسمبلی میں آ کر باقاعدہ اس کے اوپر کوئی اپنا رد عمل ظاہر کرتا یا ان خاندانوں تک پہنچ کر ان کے ساتھ 2 ہمدردی کے بول بولتا۔ ہاں، بیان داغ دیا، بس بیان داغ دیا، ٹویٹ کر دیا، بیان دے دیا، یہ ایک عام مشغلہ ہے جو ہمارے پچھلے حکمرانوں کا بھی رہا ہے، ان حکمرانوں کا بھی ہے، لیکن ان کا زیادہ ہے۔ ان کا عوام سے دشمنی کا عمل، عوام کے ساتھ لا تعلقی کا عمل اتنا زیادہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کس چکی میں پس رہی ہے اور عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ انہیں اپنے عیش و عشرت سے، انہیں اپنے کتے نہلانے سے، کتے کھلانے سے اور کتوں کو بوٹیاں ڈالنے اور ہڈیاں ڈالنے سے فرصت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے اس وقت کہ ہم
باتیں کرتے ہیں اسلام کی، ہم باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی، دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے، لیکن جب کچھ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم صفر نظر آتے ہیں، زیرو نظر آتے ہیں۔ کیوں کہ جو اطلاعات آئی ہیں ہمارے سامنے، جو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ چیف انجینئر جو تھا، جو ریلوے کے ٹریک کی جسے کہتے ہیں مینٹیننس کا ذمہ دار تھا، اس نے پیشگی طور پر اعلیٰ حکام کو اطلاع دے دی تھی کہ یہ ٹریک انتہائی خستہ حال ہے، اس پہ کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وزیر ریلوے نے اس کو بجٹ ایلوکیٹ نہیں کیا اور اس پر کام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو ذمہ دار کون؟ نیازی صاحب بڑے چیختے تھے کہ حادثہ ہو گیا، وزیر کو استعفیٰ دینا چاہیے، حادثہ ہو گیا، جناب سفیر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اب جب ان کی خود کی حکومت ہے تو ہاں وہ ضرور کرتے ہیں کہ ایک وزیر کا قلمدان جو ہے نا وہ چینج کر کے دوسرے کو دے دیتے ہیں، دوسرے کا تیسرے کو دے دیتے ہیں، تیسرے کا چوتھے دیتے ہیں۔ یہی ڈرامہ کرتے چلے آ رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے چلے آ رہے ہیں اور عوام بیوقوف بنتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن کب تک؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب حالات جس نہج پہ پہنچ گئے، اس بجٹ کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے مزید تفصیل سے۔ ابھی سب سے جو اہم جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ چین جو ہے پاکستان سے کشمیر کو لے اڑے گا، لے جائے گا۔ یہ ہارون رشید صاحب نے کس زمرے میں یہ بات کہی؟ ناظرین، اندرون خانہ جو کھچڑی پک رہی ہے، جس پر میں نے پہلے بھی روشنی ڈالی اور پہلے بھی کہا ہے کہ نیازی صاحب نے اپنی حکومت کا دورانیہ برقرار رکھنے کے لیے یہود و حنود کے ساتھ سازش کی ہے، اور اس سازش کے تحت بہت سارے ان کی ڈیمانڈ کو انہوں نے پورا کرنا ہے، اور اس کے اندر یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہم کشمیر سے دستبرداری کر لیں، یوں کہ یہی امریکہ کا اور یہودیوں کا مطالبہ ہے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے، اس خطے کے اندر انڈیا کو مزید مضبوط کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کو دے دیں گے چین تو بڑی مشکلات ہوں گی، اس سے بہتر انڈیا کو دے دیں گے انڈیا کو دے دیں گے کشمیر تو اس سے بڑی مشکلات ہوں گی، تو لہٰذا طریقہ کار یہ اختیار کرو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ لیکن اس کا نقصان پاکستان کو کتنا ہوگا، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے، تفصیلی چیزیں سامنے آ جائیں، پہلے پھر اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ لیکن کشمیر جو ہے وہ چین کو دیے دانا، اس کے لیے یہ ہارون رشید جیسے بے ضمیر لوگ جو حکومت کے لیے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے امرات حکومت سے حاصل کرتے ہیں اور حکومت کے لیے رائے ہموار کرتے ہیں، عوام کے اندر جو ہے ایک جو رائے ہموار کرنے کے لیے ان جیسے صحافیوں کو مختلف حکومتیں اپنے وہ جسے کہتے ہیں نا، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ایجنٹ بنا کے رکھتی ہے، اردو میں نہیں بولنا چاہتا میں، بنا کے رکھتی ہے۔ تو یہ ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں رائے ہموار کرنے کے لیے، کہ پبلک کی رائے ہموار کرنے کے لیے جناب علی انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے اور یہ خبر بریک کی ہے کہ جناب چین لے اڑے گا، فلاں ہوگا، دنی ہوگا، چناؤ ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات دیکھنے اب یہ اس کی ذمہ داری کس پر جاتی ہے؟ پھر بات وہی آتی ہے کہ اگر ہمارے عسکری ادارے چاق و چوبند ہوں اور مستعد ہوں اور انہوں نے دینی تعلیمات حاصل کی ہوں اور انہیں پتہ ہو کہ جناب علی جب قوموں پہ وقت آتا ہے تو ان کے سپہ سالار کیا کرتے ہیں، عیش و عشرت کی محفلوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یا میدان عمل میں نکل کے عملی طور پر جہاد کرتے ہیں، جیسے آقا دو عالم سید المرسلین جو کہ رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں آئے تھے، انہوں نے عملی طور پر جہاد کیا اور ان کے دندان مبارک بھی جہاد میں شہید ہوئے۔ یہ ساری ڈیٹیل پوری موجود ہے۔ اس کے بعد ان کے صحابہ اکرام جو تھے انہوں نے بھی عملی طور پر جہاد کیا اور انہوں نے جنگیں لڑی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل ٹیبل پر بیٹھ کر ہے، ہر مسئلے کا حل ٹیبل پر بیٹھ کر وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں فریق مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہوں۔ جب ایک شخص مسلسل آپ کے اوپر بمباری کر رہا ہے، آپ کے جوانوں کو سرحد پہ شہید کر رہا ہے، آپ کی جو سول آبادی ہے اس پہ بمباری کر رہا ہے، مسلسل کرتا چلا آ رہا ہے، آپ جو ہے وہ اس کو خاموشی سے پیتے چلے جا رہے ہیں تو وہ شیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہمارے شیر جو ہیں جنہیں ہم شیر کے نام سے للکارتے تھے وہ گیدڑ بنتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ان کے اندر وہ خصلتیں سرایت کر گئی ہیں، ایسی اجناس کھا کر اور حرام پیسہ کھا کر، خاص طور سے کہ عیش و عشرت کی زندگی گزار کر، کہ جناب علی کے ہیلی کاپٹر اور لینڈ کروزر سے نیچے جو ہمارے بڑے سرکاری افسران ہیں وہ قدم ہی نہیں رکھتے۔ ہمارے جو بڑے سرکاری افسران ہیں، جو بڑے بزنس مین ہیں، وہ ہیلی کاپٹر اور لینڈ کروزر سے نیچے تو قدم ہی نہیں رکھتے۔ تو انہیں کیا پتا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے۔
بس باتیں کروا لیجئے۔ ناظرین، میں اسی بات پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں تحفہ دیا تھا، یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، برکتوں والا دن ہے۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اور جمعۃ المبارک کا ہی دن تھا جب ہمیں 14 اگست 1947 کو یہ پاکستان ملا تھا۔ تو اس دن کی برکت سے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جن لوگوں نے محنت اور جدوجہد کر کے یہ ملک حاصل کیا تھا، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ملک ترقی کی طرف جائے گا، گامزن ہوگا ترقی کی طرف۔ کوئی نہ کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی نہ کوئی محمود غزنوی، کوئی نہ کوئی محمد بن قاسم ضرور پیدا ہوگا، اور کوئی نہ کوئی قائد انقلاب امام شاہ احمد درانی جیسا لیڈر پاکستان میں ضرور پیدا ہوگا، جو کہ پاکستان کی عوام کو صحیح راستے پر لے کر آئے گا، اور ہم انقلاب کی طرف جائیں گے، اور اسلامی انقلاب آئے گا، اور پاکستان کے اندر جناب علی سچے راسخ العقیدہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، جو دشمنان اسلام سے اور قادیانیوں اور یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، نہ کہ ان کی طرح سے جناب علی دم دبا کے بیٹھ جائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔